अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कल हमने एमिली बेंटले के इस्लाम कबूल करने की कहानी शुरू की थी और उसका पहला हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया था। आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और मुकम्मल कहानी सुनते हैं। It's okay with you, a Muslim majority province called Ningxia, which is where we're going to be opening up our school, where you'll be working. And so, subhanAllah, when I lost faith entirely, I was 16 and in China. And when I actually said Shahada, it was like in a coffee shop. I Skyped this family and I said Shahada in China. So I always think, what like a beautiful journey that Allah is always taking me on. But, as long as we're alive, our journeys kind of don't really end. And so what happened afterwards is I got married to someone who I didn't know very well. And I was 21 at the time, and I think that this is something that we really need to address. We really, really, really need to address is that when a sister reverts, the first thing that everyone's saying is like, oh, mashallah, you need to get married, you need to get married, you need to get married. And that's not true. What she needs to do is she needs to focus on deen. She needs to learn how to pray. She needs to learn all of these other things are far more fundamental. And people with really good intentions told me that getting married is half of your deen, which is true, but that doesn't mean you have to just marry anybody. So I got married and moved to Dubai. We got divorced when I got pregnant, had a baby, and I left my ex-husband when my son was 5 months old. जब मैं चाइना में मुसलमान सूबे निंगसिया के एक स्कूल में बतौर टीचर पढ़ा रही थी, तो मैंने लोगों के इखलाक से इस्लाम को पहचाना और उसे कबूल करने का फ़ैसला किया। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुमने कुरान मजीद में ऐसा क्या पढ़ा कि तुमने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। तुमने कौन से मुसन्निफ़ की कौन सी किताब से मुतासिर होकर या कौन से स्कॉलर की यूट्यूब वीडियो से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि कौन मुसलमान लड़का था जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे दूसरे इस्लाम कबूल करने वालों की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, मगर मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ मेरे दिल की गवाही और सुकून था। मेरा दिल जो मुझे कह रहा था कि ये एक सच्चा दीन है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा की तरफ जाने का ये सच्चा रास्ता है, जिस रास्ते की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने दावत दी है। इसलिए जब मैंने दिल से इसे सच्चा मान लिया तो इसे कबूल करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन था कि मैं जो करने जा रही हूँ वो बेहतरीन है। जब मैंने कलमा शहादत पढ़ने का फ़ैसला किया तो मैंने कहा कि इसका असल क्रेडिट उन्हीं मराकश वाली आंटी को जाता है जिन्होंने सबसे पहले मुझे इस्लाम से मुतारिफ़ करवाया था। मैं उनके बग़ैर कलमा शहादत नहीं पढ़ूँगी। आज से 10 साल पहले वहाँ निंगसिया में इंटरनेट हर जगह आसानी से दस्तयाब नहीं था, इसलिए मैं एक कॉफ़ी शॉप गई जहाँ इंटरनेट की सहूलत मैसर थी। मेरे साथ काफ़ी सारी लोकल मुसलमान फैमिलीज़ भी थीं। वहाँ मैंने ऑनलाइन उन मोरक्कन आंटी और उनकी फ़ैमिली के सामने कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। जब मैंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी और मैं कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता उम्र की औरत नहीं थी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को यही कहा कि मैं अभी हिजाब नहीं लूँगी, इसलिए प्लीज़ कोई मुझे इस सिलसिले में मजबूर ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने मजबूर भी नहीं किया। मैंने अपनी अक्ल अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा करके इस्लाम पर अमल दरामद शुरू किया। जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तो उस वक्त रमज़ान का महीना था। जब मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो उनके लिए ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इस्लाम के हवाले से तो वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे वालिद का रवैया सबसे ज़्यादा सख्त था। उन्होंने मेरे इस्लाम कबूल करने की खबर सुनकर मेरे बहन भाइयों से कहा कि इस्लाम एक कचरे का ढेर है
اور تمہاری بہن اس ڈھیر میں جا گری ہے۔ میرے پتا نے اس کے بعد سے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ آج اتنے سال ہو چکے ہیں مگر میرے پتا ابھی بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، حتیٰ کہ میرے ڈیڈ کی فیملی کا کوئی بھی ممبر میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ میری والدہ نے کچھ عرصے بعد ہی مجھ سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ ان سے میرے تعلقات جلد بحال ہو گئے تھے اور وہ مجھے کافی سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ بہن نے کبھی اس پر ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کیا، مگر بھائی نے 3-4 سال تک مجھ سے منہ موڑے رکھا۔ اب الحمدللہ بھائی بھی ٹھیک ہے، بلکہ اسلام کے ٹاپک پر سب سے زیادہ بات چیت ہی بھائی سے ہوتی ہے۔ میری فیملی میں سے میرے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد میرے ارد گرد موجود مسلمان خواتین نے مجھے بہت زیادہ پریشر دینا شروع کیا کہ تم شادی کر لو، تمہیں ایک مسلمان مرد کی ضرورت ہے جو تمہارا محافظ ہو، اور تم بہت جوان ہو، کم عمر ہو۔ ایسی کم عمر جوان لڑکی کے لیے اکیلے زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ بس انہی لوگوں کے پریشر کی وجہ سے میں نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے کئی رشتے بتائے۔ میں نے ایک مسلمان شخص سے شادی کر لی جو دبئی میں رہتا تھا، اور اس طرح میں 21 سال کی عمر میں شادی کر کے دبئی چلی گئی۔ یہاں میں تمام لوگوں کو مشورہ دوں گی کہ شادی کے معاملے میں کسی کو کبھی بھی پریشرائز نہ کریں، اور نئے اسلام قبول کرنے والی بہنوں کو مشورہ دوں گی کہ کبھی کسی کے پریشر میں آ کر جلد بازی میں فیصلہ نہ کیجیے۔ شادی کے بعد میری زندگی کا سب سے ٹف اور سب سے خراب ٹائم شروع ہو گیا۔ میں دبئی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، جہاں کی لگ بھگ 95% آبادی مسلمان ہے۔ یہاں پر آپ کو دین پر بہت زیادہ عمل کرنے والے مسلمان بھی ملیں گے اور بالکل عمل نہ کرنے والے مسلمان بھی ملیں گے۔ یہاں آپ کو عبائے میں اور جلباب میں مکمل پردہ کرتی ہوئی خواتین بھی ملیں گی، اور مکمل مغربی لباس میں جینز اور شرٹس میں ملبوس اسلام پر بالکل بھی عمل نہ کرنے والی صرف نام کی مسلمان لڑکیاں بھی نظر آئیں گی۔ یہاں پر میں ایسی خواتین سے بھی ملی جو کہ بہت اچھے مقام پر تھیں اور کافی زیادہ دین کے کاموں میں اور فلاحی کاموں میں خدمات بھی سر انجام دے رہی تھیں، مگر وہ پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اگرچہ وہ مکمل جسم ڈھانپنے والے لباس تو پہنتی تھیں، مگر سر پر اسکارف یا عبائے کی پابندی نہیں کرتی تھیں۔ میری بدقسمتی تھی کہ میں ان کو ایڈمائر کرتی تھی اور ان کی دیکھا دیکھی میں بھی پردہ کرنے اور سر پر اسکارف پہننے کو ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ یہاں پر میں ایسی تمام خواتین سے درخواست بھی کروں گی کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی احکامات میں مکمل طور پر ڈھال لیں، تاکہ ان کو دیکھ کر ان کو فالو کرنے والے ان سے اچھی چیزیں سیکھیں۔ بہرحال میرا اپنے شوہر سے شادی کے بعد اکثر و بیشتر جھگڑا رہنے لگا۔ ہمارے مزاجوں میں بہت فرق تھا، جس کی وجہ سے ہم کبھی ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہی نہیں بن سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری شادی بہت زیادہ عرصے نہیں چل سکی۔ جب میں حاملہ تھی اور میرا بیٹا میری کوکھ میں تھا تو میں نے اپنے شوہر سے الگ ہو کر طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور اس طرح شادی کے 1.5 سال بعد بہت ہی کم عمری میں میں ایک بیٹے کے ساتھ طلاق لے کر ٹیکساس واپس آ گئی۔ یہاں جب میں ٹیکساس پہنچی تو میرے پاس نہ رہنے کو ٹھکانہ تھا اور نہ کھانے کے لیے پیسے۔ میری گود میں چند ماہ کا ایک بیٹا تھا جس کی پرورش کی تنہا ذمہ داری مجھ پر تھی، اور اس سب کے ساتھ میرے ننیال یا ددیال میں سے کوئی بھی مجھے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الحمدللہ وہی مراکش والی آنٹی جو کہ میری منہ بولی ماں تھیں، انہوں نے مجھے سپورٹ کی اور مجھے فوری طور پر ایک اسکول میں ایک ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ اگرچہ اس کی سیلری بہت کم تھی، مگر اس وقت وہ پیسے بھی میرے لیے غنیمت تھے۔ ایک دن میں ایسے ہی اپنے اسکول میں اپنی ایک کولیگ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایک واقعہ سنایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں اپنے شوہر کی شرٹ استری کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرو، پہلے یہ والی سائڈ نہیں بلکہ پہلے تم وہ والی سائڈ کرو،
میری کولیگ بتا رہی تھی کہ اگرچہ اس کو اپنے شوہر کی یہ بات بہت ہی عجیب اور فضول لگتی ہے، مگر پھر بھی وہ شوہر کی خوشی کے لیے اس کی شرٹ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے پریس کرتی ہے، اور اس عمل سے وہ اپنے شوہر کو جتاتی ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کی اس بات نے میرے دل پر ایک زبردست چوٹ لگائی اور میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، اوہ میرے خدایا، میں اللہ کے احکامات سے کتنی غافل تھی۔ مجھے پردہ اس لیے نہیں کرنا کہ یہ مجھے سمجھ آئے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ نہیں، مجھے اللہ کا حکم سمجھ آئے یا نہ آئے، میں نے اس پر صرف عمل اس لیے کرنا ہے کیونکہ میں نے اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ بلا شبہ میرے اللہ مجھے قدم قدم پر گائیڈ کر رہے تھے۔ ان دنوں میرے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میرے اکاؤنٹ میں صرف $200 پڑے تھے، مگر میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی حجاب خریدنا ہے۔ اسی دن میں نے 2-3 سیٹ حجاب کے خریدے اور میں نے کہا کہ میں آج سے ہی حجاب لینا شروع کروں گی۔ مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ حجاب خریدنے پر میرے $33 خرچ ہو گئے تھے۔ اگلے دن میں پہلی مرتبہ حجاب میں اسکول گئی تھی۔ اس دن اسکول سے واپسی پر میری کولیگ میرے ساتھ تھیں۔ اس نے مجھے ایک کافی شاپ پر روکا، ہم نے کافی پی اور اس نے مجھے ایک انویلپ دیا۔ اس نے کہا، ایملی، میرے پاس بہت بڑی رقم تو نہیں ہے، مگر اتنے ہیں جو میں تمہاری ہیلپ کر سکوں۔ اس لفافے میں کچھ پیسے تھے۔ میرے اللہ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا، وہ بتا رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ایک نان مسلم سے میری مدد کروا رہا تھا۔ میں نے اسکارف کے لیے جتنے پیسے خرچے تھے وہ اس کا 10 گنا مجھے دنیا میں ہی دے رہا تھا۔ میں اکثر ایک ہی بات بولتی ہوں کہ میرے اللہ نے میرے لیے پلان کیا اور میرے لیے ہدایت کے راستے کھولے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا مجھ پر خاص فضل اور کرم تھا، اور میرے لیے ایسی چیزیں ہوتی چلی گئیں جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر والدین کے اثر و رسوخ سے دور امریکہ آنا تاکہ آزادی سے سوچ سمجھ سکوں، مراکش سے تعلق رکھنے والی ان آنٹی کی مجھ سے ملاقات اور ان کا میرے لیے محبت بھرا رویہ کہ جب میں صرف 16 سال کی تھی، کالج میں ایسے گروپ کا مل جانا جن کی وجہ سے مسلمانوں کو، اسلام کو اور فلسطین کے حالات کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اچانک چائنا کے ایسے علاقے میں ٹیچر کی نوکری کا مل جانا جہاں مسلم آبادی بہت زیادہ تھی۔ اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں بار بار کیوں کہتی ہوں کہ میرے اللہ نے میرے لیے ہدایت کا رستہ پلان کیا تھا۔ ہاں تو ناظرین، بلا شبہ اللہ جسے ہدایت سے نواز دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ دیکھیے کیسے عیسائی مشنری کے لیے کام کرنے والے انسان کے ہی گھر میں اس کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر مسلمان کر دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔